अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात जनाब रऊफ़ हसन साहब। आज पाकिस्तान में सियासत जिस मकाम पर खड़ी है, 8 फरवरी के इंतखाबात किस सूरत में होंगे, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मेरे सामने कुछ निशानात मौजूद हैं: बैंगन, चिमटा, लुडो डाइस, फाख्ता, हारमोनियम, जूता, चैनक, हुक्का, व्हील चेयर, रंदा, चारपाई, रैकेट। ये हैं वो इंतखाबी निशानात जो कि अलॉट किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों को जो कि बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहां थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान का आइन पाकिस्तान जो कि एक दस्तावेज़ है, जो कॉन्ट्रैक्ट है इस मुल्क के शहरियों के साथ रियासत पाकिस्तान का, कि इन उसूलों के तहत रियासत चलाई जाएगी। उसके प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि तमाम हाकमियत खुदाए बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात की है और मुमलिकत खुदादात में इस इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे अवाम के मुंतखब नुमाइंदे। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे इलेक्शन के ज़रिए। इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ करवाया जाएगा, उसमें कोई धांधली नहीं की जाएगी। उसके कुछ उसूल वज़ा किए गए हैं। फिर आइन का आर्टिकल 8 कहता है कि कुछ बुनियादी हुकूक हैं तमाम शहरियों के, और अगर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता हुआ कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वो वॉइड यानी कि बातिल तसव्वुर होगा। ये आइन का आर्टिकल 8 है। और फिर आइन का आर्टिकल 17 आपको इजाज़त देता है कि आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, अगर आप रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम नहीं हैं। तो ये हक है पाकिस्तान के हर आज़ाद शहरी का, 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स का, कि वो अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किसी भी सियासी जमात को वोट दे सकें। अब वोट देने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया समेत वो ममालिक जहाँ पर ख़वानदगी की शरह कम है, वहाँ पर निशानात अलॉट किए जाते हैं सियासी जमातों को। वो पहचान होती है किसी भी सियासी जमात की और उसके तहत वोट डाले जाते हैं। पाकिस्तान में भी साल हर साल से, कई दिहाइयों से यही निज़ाम राइज है। इस हवाले से कुछ एतराज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके निशान के हवाले से, उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से उठाए गए। सवाल यह है कि वो फैसला जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 सितंबर 2023 को महफूज किया, उसको 71 दिन तक महफूज रखा, और 23 नवंबर को एक ऐसे वक्त में वो फैसला सुनाया गया जब महज 22 दिन बाकी थे इलेक्शन शेड्यूल आने में। और इलेक्शन शेड्यूल जिस वक्त सामने आना था उससे 22 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि आप इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएं, रिपोर्ट जमा करवाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और 7 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा कि आपको निशान मिलना है या नहीं मिलना। ये वो वक्त था जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशतर लीडरशिप या रूपोश थी, या जेलों में थी, या मुकदमात का सामना था। उनके सेक्रेटरी जनरल पार्टी छोड़ गए थे, एक नया सेक्रेटरी जनरल आ चुका था। तो जाहिर है कि एक परफेक्ट माहौल था जिसमें इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर सवालात उठते। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कानून के तहत करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंट्रा पार्टी इंतखाबात पाकिस्तान की 175 सियासी जमातें किस तरह का करवाती हैं ये सबको मालूम है। 7 जनवरी 2023 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को आखिरी नोटिस इशू किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि अगर आपने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के रिपोर्ट जमा ना करवाई तो शेर का निशान अलॉट नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने कोई इलेक्शन नहीं करवाए। फिर जून की 15 तारीख को एक मिस्टीरियस अंदाज में खबर छपती है पाकिस्तान के बहुत बड़े रोज़नामे डॉन न्यूज़ में कि आज इंतखाब होने जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज का। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तकरीर होती है, चावलों की देगें बांटी जाती हैं और तमाम मेंबरान अनअपोज्ड जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं। उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं उठता, दीगर सियासी जमातों पर नहीं उठता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतराज़ भी उठ जाता है। और फिर जो प्रोसेस हमने देखा उसको कॉमेडी ऑफ एरर्स भी कहा जा सकता है। एक सर्कस है जो जारी है, बड़े अरसे से जारी है और आज भी जारी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं अपने सवालात लेकर जनाब रऊफ़ हसन साहब का रुख करूं, आगाज़ में मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती, नून लीग की सियासत जमहूरी नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। नून लीग सियासत नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते, मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को
اپنے سیاسی مخالفین کو پچ سے آؤٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اکیلا کھیلنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو تیر کا نشان سے محروم رکھا گیا ہے. جو آروز ہے پنجاب میں نون لیگ کے دباؤ میں آ کے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے. ہم الیکشن کمیشن سے بھی رجوع کر رہے ہیں, ہم عدالت میں بھی جائیں گے, مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے ارادے ہیں, جو نون لیگ کا سیاست ہے, اب وہ جمہوری نہیں رہا. نون لیگ کی سیاست اب وہی پرانی سیاست ہے جس کا آپ سب عادی ہو, آپ سب کو تو سب سے زیادہ معلوم ہے. 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئے, ایک جلسہ ہوا لاہور میں, اس کے بعد سے مسلم لیگ نون ڈرائنگ رومز میں محدود تھی. ڈرائنگ روم پالیٹکس ہو رہی تھی. 10 سے 12 منٹ کی ایک تقریر جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے ہوتی تھی وہ جاری کر دی جاتی تھی. مریم نواز صاحبہ نے جلال پور جٹا میں اس دوران ایک یوتھ کنونشن کیا, بہت تنقید ہوئی کہ لوگ نہیں آئے. اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک ایسا فیصلہ آیا کہ سب سے بڑا حریف مسلم لیگ نواز کا یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف, اس کو انتخابی عمل سے آؤٹ کر دیا گیا, اس کے بعد مسلم لیگ نواز ایک بھرپور مہم کا آغاز کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. آج مریم نواز صاحبہ خوب گرجیں, خوب برسیں, کیا کہا سنیے. شریف پر اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک ظالم عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے. یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں لے رہا, یہ انتقام ان سے قدرت کا نظام لے رہا ہے. اور کس طرح یہ بزدل دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگے ہیں. استعفے پہ استعفا آ رہا ہے. جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, یہ خود ہے. اس کو لاڈلے پن کی عادت تھی, اس کو عادت تھی کہ یہ جب عمر عطا نیال جیسے بدنام زانا چیف جسٹس کی عدالت میں جاتا تھا تو وہ کہتا تھا گڈ ٹو سی یو عمران خان صاحب, ہنو سہولت کاریاں نہیں رہیاں. رؤف حسن صاحب, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ قدرت کا نظام آپ لوگوں سے انتقام لے رہا ہے. یور ٹیک. شیر کی طرح کھڑا تھا وہ لنڈن بھاگ کے. تو اور میں کیا کہوں, بد زبانی کا جواب میں کبھی بد زبانی سے نہیں دوں. ان کا شیر لنڈن بھاگا ہوا تھا. شیر بھاگتا نہیں ہے, شیر کھڑا رہتا ہے ویسے جیسے خان کھڑا ہے, عمران خان کھڑا ہے اس وقت. 6 مہینے ہو رہے ہیں اس کو جیل میں, کمپرومائز نہیں کر رہا, جھک نہیں رہا, اپنے اصولوں کے اوپر قائم ہے, کھڑا ہے, کہتا ہے 10 سال رکھیں یہاں, میں نہیں بھاگوں گا. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ کم از کم سچ بول دیں, کبھی کم از کم اکنالج کر لیں کہ کس طریقے سے وہ بھگوڑا بھاگا تھا, جس کو کورٹس نے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا تھا, بھگوڑا ڈکلیئر کیا تھا, کورٹس نے کنوکشن اس کی تھی باقاعدہ. اور میں کیا کہوں اس کے جواب میں. ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں سٹوری. جنوری کے 28 کو مریم نواز صاحبہ 2023 کو پاکستان واپس آتی ہیں, خطاب کرتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں 2 سے 4 ہفتوں میں میاں صاحب واپس آ جائیں گے, لیکن اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پروگرام میں کچھ ڈیلے ہے. مریم نواز صاحبہ کچھ جلسے کرتی ہیں, تصاویر چلاتی ہیں جج صاحبان کی جو ان سروس آف سپریم کورٹ ہیں, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی, جسٹس اعجاز الاحسن, سرگودا میں استعفے کا مطالبہ کرتی ہیں, تنقید کے نشتر برساتی ہیں. ساتھ میں وہ کہتی ہیں کہ الیکشن ہوگا, انتخاب ہوگا, لیکن پہلے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, انتخاب ہوگا, پہلے احتساب ہوگا, پھر انتخاب ہوگا, پہلے جو ہے وہ یہ بھی 200 پیشیاں بھگتے گا, پھر انتخاب ہوگا. یہ اتنی اچھی پریڈکشنز کیسے تھی ان کی؟ ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن؟ یہ جس کو ہم لنڈن پلان کے نام سے جانتے ہیں, یہ اس کا شاخسانہ تھا. پہلے ان کا انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, ایگریمنٹ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد وہ واپس آئی تھی, اور یہ سب کچھ وہ پٹیشنز جو تھی, پروجیکشنز جو تھی وہ کر رہی تھی, بیکاز اسی کے اوپر یہ ایگریمنٹ ہویا ہوا تھا, اسی کے اوپر ہی بات چیت ہوئی تھی کہ کس نے آنا ہے. آپ نے ذکر کیا ہے کہ 2 ججز کی نام ذکر کیا ہے, اس میں کچھ اور فوج کے لوگوں کا بھی نام لیے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب ان کی تقریر ہوئی تھی تو ان کے نام بھی لیے گئے تھے. تو یہ ایک ویری انفارچونیٹ اس بڑی آپ تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں, جب مسخ کرتے ہیں اور اس کو اپنے انٹرسٹ میں یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو اس کا ایک ہسٹری جو ہے وہ ریباؤنڈ کرتی ہے اور وہ آپ کو پکڑتی ہے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر. خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آپ بھی ہیں یہاں, میں یوں پاکستان کے عوام بھی ہیں, اور اس کا جو جواب ہے وہ آپ کو 8 فروری کو ملے گا کہ عوام کیسے دیکھتے ہیں اس کو, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, وہ ان کی پرسیپشنز کیا ہیں اس کے بارے میں, اور کیا وہ مریم نواز جیسی خاتون کی جو
کوشش ہے کہ تاریخ کو مسخ کر کے پیش کریں. کیا وہ اس سے ایگری کرتے ہیں یا کہ وہ ان کے خیالات کچھ اور ہیں اور وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں؟ تو یہ ہم 8 فروری کو دیکھ لیں گے. میرا خیال ہے کہ کوئی زیادہ دیر اب نہیں رہی ہے. 8 فروری پہ آتے ہیں. اب اپریل کی 27-28 تاریخ تھی. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ لوگوں کو بٹھا دیا کہ بات کریں اور کوئی راہ نکالیں 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے, اور اس پر کمیٹیاں بیٹھیں. ہم نے دیکھا پارلیمنٹ میں اجلاس ہوئے, آپ کی ٹیم بھی موجود تھی, پی ڈی ایم کی اور ان کے اتحادیوں کی ٹیم بھی موجود تھی. وٹ وینٹ رانگ؟ وٹ واز دا باٹل نیک؟ کس نے اسکٹل کیے وہ مذاکرات جو کہ اس تمام معاملے کو جو اس وقت ہمارے سامنے بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو ہونے سے روک سکتے تھے؟ دیکھیے, جب ان کا ایگریمنٹ ہو چکا ہوا تھا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس ایگریمنٹ کے کانٹیکسٹ میں وہ ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتے تھے اور وہ چاہتے ہی نہیں تھے. سو بیسیکلی ان مذاکرات کے دوران بھی مشکلیں انہوں نے کھڑی کی, اور ایک تاریخ کے اوپر جو یہ ایگری نہ کر سکے. ہم نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, اب سارے ملک میں ایک ہی دن الیکشنز کروا لیں, جو کہ ان کی ڈیمانڈ تھی. ہم نے کنسیڈ کیا اس کے اوپر, اور ہم نے کہا جی کہ آپ 1 مہینہ آگے کر دیجیے الیکشنز کو, مطلب پہلے کر دیجیے. اور وہ ایک دن بھی آگے کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوئے. بیسیکلی ان کا موٹیو ہی نہیں تھا کہ وہ کسی قسم کا ایگریمنٹ ہمارے ساتھ کرتے, بیکاز ایگریمنٹ وہ کسی اور کے ساتھ کر چکے ہوئے تھے. اور جو سارا کچھ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد بھی دیکھیے جیسے جیسے حالات موو کیے ہیں, وہ اسی ایگریمنٹ کے مطابق حالات موو ہوئے. آج ہم جہاں کھڑے ہیں ود خان صاحب بیہائنڈ بارز فار آلموسٹ 6 months now, یہ سارا اسی کا ایک حصہ ہے. اور وہ کہتے تھے کہ جی ایک بندے کی بات کر رہی ہے, وہ ایک بندہ جو ہے وہ بیسیکلی خان صاحب ہیں, باقی تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا. اگر کوئی ایگریمنٹ ہے اور اگر آپ کو اس کا علم ہے تو آپ کو اس کے نتیجے کا بھی علم ہوگا. جی بالکل. تو آپ ہمیں نتیجہ بتائیں کہ کیا ہے ایگزیکٹلی, یہ کہاں پر آ کے یہ ایگریمنٹ مکمل ہونا ہے؟ دیکھیے جی, ایگریمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا تھا. اس کے 3 pronged ان کی اسٹریٹجی تھی. ایک تھی کہ سب سے پہلے کہ پولیٹیکلی خان صاحب کو یہ نیوٹرلائز کریں گے, جس کی کوشش کی گئی. وہ بائی الیکشنز ہوئے, آپ کو یاد ہوگا اس الیکشنز میں پی ٹی آئی نے بہت ریساؤنڈنگلی کامیابی حاصل کی. تو اس کے بعد اور بھی کوششیں بہت ہوئیں اور یہ ناکام ہوئے اس میں. سو پولیٹیکل 1 prong جو تھا کہ جی اس کو پولیٹیکلی نیوٹرلائز کریں, وہ نہ کر سکے. خان صاحب کی ریٹنگز جو ہیں وہ انکریز کرنا شروع کر چکی ہوئی تھی اس وقت تک. سیکنڈ تھا جی کہ اس کو فزیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے. 2 حملے تو ہوئے, ایک میں ان کی آپ کو پتہ ہے زخم بھی آیا, سارا کچھ آیا, وہ دیٹ واز اے کلوز کال. اور دوسرا جو تھا وہ ابارٹ کرنا پڑا ان کا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پلان بنے, لیکن فارچونیٹلی فار اس, فارچونیٹلی فار خان صاحب وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تیسرا جو پرانگ تھا وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں, ان 2 کی ناکامی کے بعد کہ پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو آپ مختلف قسم کے کرمنل مقدمات میں انوالو کریں اور ان کو عدالتوں سے انیلیجبل ڈکلیئر کریں. اسی کی کوشش ہو رہی ہے. اور جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ہمارا سمبل لے لینا, ہمارے میں اس ساری ڈیٹیل میں پڑھنا نہیں چاہتا, جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو کڈنیپ کیا گیا, ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کی پولیٹیکل لائلٹیز بدلی گئیں. اس کے علاوہ اب نامینیشن پیپرز کی سٹیج کے اوپر جج کیے گئے, جیسے ہمارے پروپوزرز اینڈ سیکنڈرز کو کڈنیپ کیا گیا, ان کو مارا گیا, مطلب گھر کی 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اگین اینڈ اگین. اس وقت تمام لیڈرشپ ہماری یا جیلوں میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے. جس طریقے سے لیگل ریکورس کو ڈینائی کیا گیا, مطلب ایک شخص کو 20 دفعہ 22 دفعہ 25 دفعہ ری اریسٹ کیا گیا. ایک مقدمے سے اس کو بیل ہوتی ہے, دوسرے میں پکڑ لیا جاتا ہے, دوسرے سے ہوتی ہے, تیسرے میں پکڑ لیا جاتا ہے. یاسمین راشد جیسی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں, کینسر پیشنٹ اینڈ آل دیٹ. تو یہ تمام چیز جو ہے یہ تیسرے پرانگ کی جو ہے یہ اس وقت ان پروگرس ہے. اور وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی عدالت سے پی ٹی آئی کو ان ایلیجبل فار ٹو کنٹیسٹ الیکشنز انہوں ڈکلیئر کر دیا جائے. سمبل تو لے لیے, اور اب یہ ایک چیز رہ گئی ہے, وہ بھی اس کی کوشش ہوتی رہے گی, وہ آخری دن تک یہ کریں گے. پی ٹی آئی کے جو کرٹکس ہیں, جو نقاد ہیں, جو آپ کے سیاسی حریف ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہٹ دھرمی تھی, آپ بات نہیں کرنا چاہتے تھے, آپ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے, آپ نے پولیٹیکل فورسز کی طرف نہیں دیکھا, آپ نے ہمیشہ اداروں کی طرف دیکھا. خان صاحب جب بات کرنے کو راضی بھی تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ درست بھی ہے کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے جب بات کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا. وائی؟ دیکھیے وہ دونوں سے انہوں نے بات کرنے کا کہا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات کی تھی انہوں نے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بھی تمام انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی تھی, ان سے بات کرنے کو تیار تھے. وہ کہتے تھے کہ جی اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہم الیکشنز کی بات کریں, فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کریں. اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوئی تھی. سو یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے, لیکن جو چیز وہ ڈسکس ہم سے کرنا چاہتے تھے بیسیکلی وہ ہماری پرائیورٹی نہیں تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں. آج بھی ہماری کمیٹی موجود ہے, جس وقت چاہیں وہ بات چیت کر سکتے ہیں. دیکھیں
मैं आप ज़ाती लोगों ने लेवल कमेटी जिस वक्त, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा जी हूँ, बताइए। जिस वक्त आप लोगों ने कमेटी अनाउंस की उसमें कुछ लोगों के नाम थे, ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि देख के कमेटी अनाउंस करें, इनमें से कुछ लोग छोड़ जाएंगे, परवेज़ खटक छोड़ गए, बाकी सबको पता कुछ ना कुछ। तो हाउ, यानी उनको कैसे पता था? ये सब पता था, प्लान का हिस्सा था, को पता था, वो इसमें फरीक थे। खान साहब को नहीं आइडिया था कि परवेज़ खटक खान छोड़ेंगे? साहब को बहुत कुछ पता था, फिर उनका खान नाम साहब क्यों दिया? बहुत कुछ पता था उनको, बहुत कुछ पता था। लेकिन वो बहुत फॉरगिविंग आदमी है, सख्त फैसले करने से वो एतराज़ करते हैं, तो ह्यूमनिस्ट है, एक बेसिक अप्रोच उनकी बड़ी ह्यूमनिस्ट है कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसलिए वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शंस जो थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने से वो कतराते थे, वो नहीं लिए उन्होंने। शायद गलती की, मानना पड़ेगा। 9 मई से आपके क्रिटिक्स सब ये कहते हैं कि आप लोगों को जिस तरीके से ख़ुद को उससे अलहदा करना चाहिए था, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा करना चाहिए था, ख़ुद इसके ऊपर एक प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए थी, वो आपने नहीं ली और फिर आप उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। हाउ डू यू काउंटर दैट? 9 मई को जब जिस दिन ये हुआ उस दिन खान साहब जेल में थे, ठीक है, और उनको इम्प्लिकेट करना मेरा ख्याल इंतहाई गैर मुनासिब बात है, वो नहीं थे। जो हुआ, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, गरेबान से पकड़ के, गर्दन से पकड़ के उनको मारा गया वहाँ, उस वक्त कोर्ट के शीशे तोड़े गए, शीशे तोड़ के उनको अरेस्ट किया गया, मतलब एक इंतहाई एक इनअप्रोप्रिएट, इंतहाई एक इनह्यूमन तरीका था उनको अरेस्ट करने का। उनको उससे एक स्पॉन्टेनियस पब्लिक रिएक्शन आया, स्पॉन्टेनियस पब्लिक। पीटीआई का कोई है नहीं आज तक। मुझे बताइए कि क्या कभी हमारे जलसे में कोई एक गमला भी टूटा है? क्या आज तक खान साहब ने कहा है कि जी आप ये चढ़ाई कर दें, यहाँ चढ़ाई कर दें, वहाँ चढ़ाई कर दें? नहीं, कभी नहीं है। कोई हमारी, मेरा चैलेंज है कि वो निकाल के बताएं कि जी। राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन द रिकॉर्ड बीइंग इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये दावा किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड मौजूद है जो खान साहब ने हिरासत के दौरान 9 मई के हवाले से अहकामात के लिए टेलीफोन कॉल्स की। चला दें, किधर है वो टेलीफोन्स? चला दें। झूठ बोल रहा है वो, चलाते क्यों नहीं है? मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते उसकी बेसिस के ऊपर? ये फेक मुकदमे क्यों दर्ज किए हुए हैं? फ्रिवलस फ्रॉडुलेंट मुकदमे जो दर्ज किए हुए हैं, वो एक सॉलिड एविडेंस होगी, चलाएं, मुकदमा दर्ज करें, लेके चलें। और आप राना सनाउल्लाह की बात कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी इंसान है? उसका अपना रिस्पांसिबल पोजीशन, आई हैव टू कोट हिम। आई थिंक यू आर डूइंग द राइट थिंग। मैं आपकी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप उसको कोट करें, लेकिन उस शख्स की अपनी देखें, उसका किरदार देखें, उसकी ज़ुबान देखें, क्या ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा है। वो उन लोगों का अपने करंट आकाओं के बारे में क्या वो ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा है, किस किस्म की नंगी ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा है। एक ऐसा शख्स जो कि इस काबिल नहीं कि उससे बात भी की जाए, और वो एक स्टेटमेंट दे रहा है। हमारा चैलेंज है कि लेके जाएं उसको, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएं ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डिमांड करते हैं कि 9 मई के जो इवेंट्स थे उनके बारे में एक जुडिशल प्रोब किया जाए। जुडिशल आपकी पार्टी का कोई भी बंदा उसमें मुलव्वस पाया जाता है, कसूरवार पाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज, एक्शनेबल एविडेंस मौजूद है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई का खुद मुतालबा करेंगे? 100% मैं कर चुका हूँ। मैंने बार बार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खड़े होकर वीलॉग्स में, अदरवाइज प्रोग्राम्स में कहा है, एक जुडिशल प्रोब करें, उसका इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी करें, उसमें जो शख्स जो पाया जाता है, लेकिन वो शख्स खास भी जो कि हमारे नहीं हैं, जो पता नहीं और कहाँ से आए हुए हैं, उनके सब के खिलाफ आप उनको पकड़ें और उनको सजाएं दें। हम आपके साथ हैं, लेकिन जुडिशल प्रोब इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। किसी एक शख्स के कहने के ऊपर या ये जियो फेंसिंग की बेसिस के ऊपर आप किसी को मुजरिम नहीं गर्दान सकते। आपको इन एनी केस यू हैव टू टेक दैट टू अ कोर्ट ऑफ लॉ। कन्विक्शन की अहल सिर्फ कोर्ट्स ऑफ लॉ है पाकिस्तान में, इंडिविजुअल्स नहीं है या कोई और अदारा नहीं है। आप लेके जाएं, जुडिशल प्रोब करें, उसके बाद हम आपके साथ खड़े होंगे, तमाम लोगों को करार वाकई सजाएं दें। मैं बारहा कह चुका हूं, मेरी लीडरशिप कह चुकी है। इस पॉइंट पर मुझे ब्रेक लेनी है। रऊफ हसन साहब, आप जुडिशल प्रोब की बात करें, जुडिशल प्रोब जो है वो कौन करेगा? पाकिस्तान में जुडिशरी के अहम मनसब के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूद हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे आप एतमाद नहीं करते? अगर वो स्पेयर हेड करते हैं ऐसे किसी एफर्ट को, विल यू एक्सेप्ट दैट? दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बल्ले का मामला और अगली स्ट्रेटजी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या होती है, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रऊफ हसन साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। रऊफ हसन साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुडिशल इंक्वायरी चाहती है, जुडिशल प्रोब चाहती है 9 मई के इंसिडेंट्स की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी शख्स उसमें मुलव्वस अगर निकलता है तो उसको करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर तो आप आज अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। आपने जो किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर आने से पहले तो आप मुझे बताएं कि बल्ले के निशान के ऊपर आपको क्यों लगता है, बहुत ज़्यादा हमने तनकीद देखी है ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, फिर आप लोगों के मुख्तलिफ जो कैडर्स हैं उनके बयानात हमने देखे, क्यों आपको लगता है कि ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है? हमने अदालतों के ऊपर अदम एतमाद नहीं किया, हमने कुछ जजेस के ऊपर अदम एतमाद किया। सो करेक्ट पोजीशन जो है वो इस वक्त ये है। दूसरी बात, आपका जो सवाल है, पाकिस्तान की तारीख में, इलेक्टोरल तारीख में ये पहला मौका है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, और लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी को, आपने उसके सिंबल से मतलब सिंबल जो है उससे छीन लिया है। मैंने कल भी चैलेंज किया था, आज उसको रिपीट करता हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन से एक पूछता हूँ कि हमें वो क्लॉज बता दे, वो लॉ बता दे जिसके तहत उन्होंने नंबर 1 हमारे इंटर पार्टी इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स के ऊपर सवाल उठाए हैं, नंबर 2 हमसे हमारा सिंबल जो वो लिया है। हामिद खान साहब ने कोर्ट रूम में खड़े होके ये सवाल उठाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा कि ये आप सब लोग भी कहते हैं कि वहाँ सर्कस हो रहा था, 1-2 दिन तक वो सर्कस जारी रहा था, उसमें क्वेश्चंस ऑफ लॉ को डिबेट नहीं किया गया था। उसमें अनरिलेटेड इश्यूज़ जो थे उनको खड़ा करके उनके बारे में सवालात किए गए थे, ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। वहाँ जो खड़े हुए वकलात थे उनसे बात नहीं करने दी जा रही थी। और मेरा चैलेंज है कि मुझे ये बता दें कि वो कौन सा लॉ है, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, कोई एक और इंस्टेंस बता दें उन 7-8 पार्टीज़ का ना बताएं जो कि एक सीट की भी केपेबल नहीं है। किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई आपने ऐसा फ़ैसला कभी पास्ट में किया है? और ये भी मुझे बता दें वो कि जो उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं वो आधे पेज के ऊपर होते हैं, क्या उसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने? नहीं। यहाँ कोई लॉ ऑपरेट नहीं कर रहा था, यहाँ किसी किस्म का कोई रूल नहीं ऑपरेट कर रहा था। कोट करते हैं इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन नंबर 202, 206, 209, 210 और 215 के तहत वो कहते हैं कि हमने इसको टेकअप किया है क्योंकि एक एग्रीव्ड पार्टी सामने आई है। इनकी कोई एग्रीव्ड पार्टी, कोई इफेक्ट ही नहीं सामने आया। वो अकबर एस बाबर को और उनके साथ जो दीगर पटिशनर्स हैं, कुल मिला के 14, उनको मोतबर समझते हैं। व्हाट्स योर टेक? वो जो पटिशनर्स हैं वो खड़े किए गए थे। अकबर एस बाबर जो है वो पार्टी का मेंबर भी नहीं है, उसको हम निकाल चुके हैं, नंबर 1। लेकिन अगर हम चंद मिनट के लिए ये सपोज कर लें कि जी वो पार्टी का मेंबर है, तो क्या उसने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो सबमिट कराने की कोशिश की? मैं उस वक्त पार्टी के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद था। 3 बजे हमारा मतलब कट ऑफ टाइम था नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने का। ये शख्स वहाँ अपने टाउट्स के साथ और 1-2 कैमरामैन के साथ 4:30 बजे के बाद पहुँचा और उसने वहाँ तकरीर झाड़ी, एक छोटी सी 2 मिनट की 1-2 स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके वो चला गया। ही नेवर मेड एन एफर्ट टू सबमिट हिज नॉमिनेशन पेपर्स। सवाल उठता है कि जी अगर नॉमिनेशन पेपर्स ही जमा इसने नहीं करवाए तो क्रेडिबिलिटी उसकी कैसे आ गई? और वो जो 14 लोग हैं, टोटली अननोन पीपल, कब वो मेंबर थे, कहाँ मेंबर थे, किस तरीके से, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि खान साहब के खिलाफ विटनेसेस खड़े किए जा रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती उनसे बयानात दिलवाए जा रहे हैं। भाई ये पूरा एक प्लान है जो कि अनफर्ल हो रहा है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, अभी होगा, आगे चलेगा। सबसे बड़ी अदालत को ये जो आपकी मारूजात हैं, खैर हमने भी देखा अकबर एस बाबर साहब किस तरीके से आए, पार्टी उनको डिसोन करती है, हमें मालूम है। 2011 का आपका एक लेटर भी मौजूद है उनको निकाल दिए जाने का। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने क्यों नहीं मानी आपकी बात? ये उनसे सवाल होना चाहिए। हम तो फील करते हैं कि जी एक प्रेजुडिस डिसीजन था, एक अनात की बेसिस के ऊपर एक डिसीजन लिया गया, और शायद इसमें कुछ और भी ताकतें मुलव्वस थी जिन्होंने ये डिसीजन जो है वो दिलवाया जजेस से। क्योंकि जजेस डिस्कस करते हैं, देखें आप चीफ जस्टिस का रवैया देखें अदालत में, किसी वकील को वो बात नहीं करने देते। मेरी कंटेंशन हमेशा से ये रही है, मैंने अभी बहुत से प्रोग्राम्स में ये कहा है कि जजेस जो हैं वो कभी कोर्ट्स रूम में नहीं बोलते। अगर उन्होंने सवाल इसके कि अगर उन्होंने कोई सवाल पूछना हो, और सवाल पूछने का एक तरीका होता है, जजेस अपनी जजमेंट्स के थ्रू बोलते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि जज जो है हमारा वो जज भी है और वकील भी है, और वो चाहता है कि जी मुकदमे की पैरवी भी उन्हीं के गिवन डायरेक्शंस जो हैं उनके ऊपर की जाए। किसी वकील को इन्होंने 2 दिन वर्चुअली नहीं बोलने दिया। मैं दाद देता हूँ बैरिस्टर अली ज़फ़र की,
جنہوں نے ان کی ساری ہیومیلیٹنگ کامنٹس کو سہا اور اس کے باوجود کوشش کرتے رہے کہ وہ اپنا کیس پریزنٹ کریں. ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. بٹ یور چیف الیکشن کمشنر ریئیکٹڈ. ویئر ڈیڈ ہی ریئیکٹ؟ نیازی صاحب. جی اب ہم سب انسان ہیں. میں ہوتا تو شاید میں بھی ریئیکٹ کرتا. آپ کہاں تک یہ سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں جس قسم کا ان کا رویہ ہے, جتنا ہیومیلیٹنگ. بھائی آپ جج ہیں, یو آر دا چیف جسٹس آف پاکستان, یو آر ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پیپل ان دا کنٹری, اور آپ کھڑے ہو کے کھوسا صاحب سے بات کرتے ہیں یہ سردار برداب نہ لگایا کریں. اور بھائی قاضی نہ لگاؤ نا, یا وہ سردار طارق مسعود کو کہو کہ وہ بھی سردار اتارے. کیا یہ بنتا ہے؟ ان کو زیب دیتا ہے اس قسم کا کامنٹ کورٹ روم نمبر 1 میں, چیف جسٹس کی عدالت میں, ایک سینئر جج کے ساتھ, وکیل کے ساتھ وہ اس پیرائے میں گفتگو کر رہے ہیں. کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے؟ کہ ان کے اندر, ان کے ذہن میں بہت کچھ ایسا ہے جو نکلتا ہے کبھی کبھی, لیکن شاید ابھی بھی بہت کچھ بھرا ہوا جو بعد میں نکلے گا. کیا ہے ان کے ذہن میں وہ ریفرنس جو آپ لوگوں نے ذاتی دیکھیں, نہیں وہ ریفرنس جو آپ کے دور میں بھیجا گیا, از دیٹ دا ریزن اور سم اٹ کوڈ بی ون آف دا میجر ریزنس. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو تو چاہیے ہی نہیں تھا کہ وہ اس کورٹ کا حصہ بنتے, پی ٹی آئی کا کیس سننے کے لیے. ان کو تو ریکوز کرنا چاہیے تھا. ایک آنریبل جج ریکوز کرتا اس کے اوپر, کیونکہ ان کا ایک ریلیشن شپ رہا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. گڈ اور بیڈ, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. ہم ٹھیک تھے یا غلط تھے, دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. بٹ وہ ریفرنس موو ہوا تھا, دیٹس اے ریالٹی. لیکن آپ نے پلیڈ کیا ان کے سامنے اپنا مقدمہ, آپ کو یہ بات کورٹ میں کہنی چاہیے تھی کہ آپ کو نہیں سننا چاہیے ہمارا, آپ ڈفرنٹ ایک بینچ فارم کریں. اس سے ہر چیز کہی نہیں جاتی ہے. دیکھیے انسان کی جو سیلف رسپیکٹ ہے نا, وہ اس سے بہت کچھ کراتی ہے. اگر مجھے پتہ چلے گا کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے تو میں اس کے اوپر خود ایکٹ کروں گا. کیا تحریک انصاف پاکستان کے نظام انصاف سے مایوس ہو گئی؟ بالکل, یہ صحیح بات ہے. اس وقت جو لوگ بیٹھ کے اس نظام انصاف کو انٹرپریٹ کر کے ججمنٹس دے رہے ہیں, ہم ان سے مایوس ہیں. نظام انصاف میں کیویٹس رکھے گئے ہیں, ان کو ہماری جو کرپٹ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایکسپلائٹ کرتی رہی ہے تھرو ڈیکیڈس, اور راستے بناتی رہی ہے قانون کے شکنجے سے نکلنے کے. تو وہ ریفارم از اے مسٹ ہونا کرنا پڑے. اسٹریٹجی ناؤ, آپ نے عدالت سے آج کہہ دیا کہ ہمیں آپ سے انصاف نہیں چاہیے. قاضی صاحب کو آپ نے یہ کہہ دیا, آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست واپس لے لی. وہاں پر لطیف کھوسا صاحب نے آج ایک بڑے جذباتی قسم کے آرگومنٹس دیے, باہر نکل کے ایک تقریر کی. آپ اب کیا کریں؟ ہم لوگوں کے پاس جائیں گے, ہم عوام کے پاس جائیں گے. ہماری سپورٹ بیس وہ ہے. ہماری سپورٹ بیس چیف جسٹس نہیں ہے, ہماری سپورٹ بیس اس کے آگے باقی ججز نہیں ہیں, اور یہ نظام انصاف نہیں ہے جو انفارچونیٹلی اس حد تک ان لوگوں نے کرپٹ کر دی ہے کہ اب اس سے انصاف کی توقع کی نہیں جا سکتی. ہم جا رہے ہیں لوگوں کے پاس, دیٹ از واٹ وی آر ڈٹرمنڈ ٹو ڈوئنگ. ہم ان کے پاس جائیں گے, ہم ان سے انصاف مانگیں گے اور وہ انصاف دیں گے. دیٹ از دا اسٹرانگ پوائنٹ دیٹ وی ہیو. آج تک ہمارے اوپر یہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیے ایک خوف ہے ان کے اوپر, ایک بھیانک خوف ان لوگوں کے اوپر طاری ہے. بیٹ لے لیا اور اس کے بعد بھی نہیں ابھی ان کو سکون آ رہا. وہ خوف ہے ان کو الیکشن ڈے کا. ان کو پتہ ہے کہ ان کو ووٹ نہیں پڑنا. ووٹ پڑھنا ہے تو صرف پی ٹی آئی کو پڑھنا ہے. ہم اس دن کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم ان کا ہر ظلم سہیں گے, ہر نا انصافی برداشت کریں گے. ہم نے الیکشن سے ریزائن نہیں کرنا, ہم نے الیکشنز کا بائیکاٹ نہیں کرنا. پی ٹی آئی الیکشن ڈے کے اوپر الیکشنز میں پارٹیسپیٹ تو بائیکاٹ آؤٹ آف دا کوسچن, ایبسلیوٹلی آؤٹ آف دا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے, بینگن, چمٹا, لوڈو ڈائس, فاختہ, ہارمونیم, جوتا, چینک, حکا, ویل چیئر, ریکٹ, چارپائی, رندہ, یہ کیسے آپ مینیج کریں گے؟ اینڈ اباؤٹ دیز سمبلس بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کوئی جان بوجھ کے تحریک انصاف کے لیے, بٹ یہ سیٹ تو ہے اپنا, اسی سیٹ آف سمبلز میں سے یہ الاٹ کیا گیا ہے. بٹ یہ چیزیں تو برداشت کرنی پڑے گی, ان کا راستہ کو نکالنا پڑے گا. ہم نے کل ہمارا وہ پورٹل آپریشنل ہو جائے گا. وہ ایک پورٹل ہے جو کہ ہم نے کیا ہے, اس کے لیے بڑا سمپل سا ہے. اس میں اگر آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی کا نمبر انٹر کریں گے نا, تو وہاں جو پی ٹی آئی سرٹیفائڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام آ جائے گا. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از ٹو ایکسیس دا پورٹل. ایکسیس کریں اس کو, اپنی کنسٹیٹوئنسی کا نام رکھیں, اس میں ٹائپ کریں اور آپ کا جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام آ جائے گا. تو ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ گراس روٹس کے اوپر آپریٹ کریں گے, سب کو خیال کریں 8 فروری تک انٹرنیٹ نہ بند کروا دیجیے گا. سب روز ہوتا ہے. آگے جس دن ہمارا ابھی ایک اور آ رہا ہے, 2 آپ جلسے کر چکے ہیں, تمام لوگ یہاں پر ٹینشن میں رہے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ یہ پورٹل پہ لگانے لگے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم 8 فروری تک انٹرنیٹ بھول جائیں. وہ تو سارا کچھ کریں گے.
فسطائیت جو ہے وہ کہیں رکتی نہیں ہے, جبر اور ظلم کہیں رکتا نہیں ہے, وہ بڑھتا ہی رہتا ہے. اور جب آبجیکٹیوز وہ ہوں جو کہ اس وقت انفارچونیٹلی ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو ختم کرنا ہے, اس کی پارٹی کو ختم کرنا ہے, تو ہم کیسے ان سے انصاف کی امید لگا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ 227 نشستوں سے آپ آؤٹ ہو گئے نہیں, جو مخصوص ہیں. نہیں. اچھا چلیں میں آپ کا وہ سنتا ہوں کہ وہ کس طرح آپ آؤٹ نہیں ہوئے. 859 جنرل سیٹس قومی اسمبلی پروونشل تمام ملا کے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے؟ 859 کو آپ میرا خیال 10 سے ضرب دے لیں. نہیں, آپ کا فائنلی حتمی طور پہ ہر کنسٹیٹوئنسی میں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, نیشنل پروونشل, کوئی کنسٹیٹوئنسی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سے خالی نہیں ہوئے گی, سوائے ان چند کنسٹیٹوئنسیز کے جن کے بارے میں ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. 2 پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ٹھیک ہے, آؤٹ آف 859 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی ظاہر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے تو ملا کے پورے ہی کے تمام سیٹوں کے اوپر آپ کے لوگ لڑ رہے ہیں ورچولی. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بغیر بیٹ سائن کے, سمبل کے بغیر یہ آزاد امیدوار کیا وہ کوہرام مچا سکیں گے جس کوہرام کے ڈر سے یہ سب کچھ ہوا؟ فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیجئے, 2/3 سے زیادہ میجورٹی آئے گی ہماری. سب سے بڑا سوال ہے وہ جو ہینگ کر رہا ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے. پری الیکشن تو آپ نے ریگنگ دیکھ رہی ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, ہم سب دیکھ رہے ہیں. ابھی پول ڈے ریگنگ ہوگی, پوسٹ پول ریگنگ ہوگی, وہ سب کچھ ہونا ہے. ہم نے ان سارے مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ آگ کے دریا سے گزرنا ہے, گزر رہے ہیں, ابھی بھی گزر رہے ہیں, 2 سال سے گزر رہے ہیں ہم لوگ. لیکن ابھی کچھ اور وہ کیا کہتے تھے, وہ میرا خیال اس نے کہا تھا ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو یہ پرپیچول سا ایک سائیکل چل رہا ہے ہمارا. یہ ظلم کر رہے ہیں, ہم برداشت کر رہے ہیں, ہم برداشت کرتے رہیں گے. ہماری برداشت کا یہ اندازہ نہیں کر سکتے یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں. بھائی ہم قائم ہیں, بالکل قائم ہیں. آپ ہمارے ورکرز کے پاس چلیے, میں آپ کو لے کے جاؤں. سب لوگوں کو میں کہتا ہوں چلیں, کسی روڈ سائڈ کے اوپر کھڑے ہو جائیں, 10 منٹ میں لوگ ہو جائیں گے, ان سے بات تو کر کے دیکھیں. 227 سے آپ کیسے آؤٹ نہیں ہیں؟ وہ جب ہماری پارلیمنٹری پارٹی بنے گی نا تو کسی نہ کسی پارٹی کی پلیٹ فارم سے بنے گی تو وہ ہم کلیم ہو رہا بچ جاتا ہے. وی ہیو ٹیکن لیگل ایڈوائس آن دیٹ. سو وہ کلیم ہمارا فورفیٹ نہیں ہوگا. وہ کلیم ہم کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے پلیٹ فارم سے وہ کلیم جو ہے اس کو کریں گے, مل جائیں گے سیٹس. unless of course they want to be unjust with us. وہ ہوگا بالکل, اس کو بھی ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کریں گے. آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ جو آپ کے لوگ آزاد جیتیں گے تو نہ کوئی ہیلی کاپٹر اڑے گا اور نہ کوئی جہاز اڑے گا؟ جہاز 2018 میں بھی اڑا تھا, لوگوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا. اس وقت ظاہر ہے کہ ابھی بھی لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اسکیل یہ نہیں تھا, لیکن مور اور لیس ریاست جو ہے وہ بڑا سافٹ تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور سیم پیج تھا, بڑی گاڑی چھنتی تھی آپ لوگوں کی. جہانگیر ترین صاحب نے جہاز اڑایا تھا, لوگ آئے تھے, انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا پہنا تھا, شمولیت اختیار کی تھی, آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. کیا گارنٹی ہے کہ ابھی جہاز نہیں اڑے گا؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ ہارمونیم کے نشان پہ, فاختہ کے یا چمٹے کے نشان پہ جیتنے والا آپ کی کہیں بھی پارٹی میں جائے گا, وہ عقاب کی پارٹی میں نہیں جائے گا؟ دیکھیے کوئی بھی بات جو ہے انسان ٹوٹل سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کے چناؤ میں بہت احتیاط برتی گئی ہے اور فردر احتیاط برتی جائے گی. شاید کچھ شفلنگ ہو تھوڑی بہت ابھی. اس کے علاوہ ہم لوگ کچھ اور پروٹیکٹیو میشرز جو ہیں وہ لے رہے ہیں. میں ان کو ڈسکلوز نہیں کر سکوں گا. آئی ایم سوری بٹ ناٹ. یو ہیو آل دا رائٹ کہ آپ اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی فیوچر کی جو ہے اس کو رکھیں, لیکن جو ابھی تک آئی ہے سامنے اس کے اوپر تو ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو ہے وہ ہم پوچھیں گے کہ یہ پی ٹی آئی نظریاتی کا آئیڈیا کس کا تھا. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رؤوف حسن صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہے. رؤوف صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ہر مرتبہ ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے پاس پلان اے ہے, بی ہے, سی ہے. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جو پلان بی آیا کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا, 2 ٹکٹ ہوں گے, آپ جا کے پی ٹی آئی نظریاتی کا ٹکٹ جمع کروا دیں گے
اور یو ول بی گڈ ٹو گو. بٹ یہ کس کا آئیڈیا تھا یہ نظریاتی والا؟ وہ تو 5 منٹ میں ہی غیر نظریاتی ہو گئے. ہمارے پاس آپشنس تھیں، 4-5 آپشنس تھیں. ان میں سے جب ایویلویٹ کیا گیا تو سب سے زیادہ ایگر اور انتھوزیاسٹک یہی لگ رہے تھے. یہ خود آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کا مشن اتنا عظیم ہے، یہ الفاظ تھے ان کے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں اور ہم کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت ایویلویشن کی گئی اس میں غلطی ہو گئی. لیکن جو دوسری کہانی ہے وہ یہ ہے، بیڈ چوائس ناٹ دیٹ کہ آپ ٹریپ ہوئے. ناٹ ریئلی. دوسرا یہ کہ جی جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد تو وہ ان کا والنٹری تو والنٹیرلی تو وہ نہیں نکلے نا اس میں سے. آبویسلی ان کے ساتھ جو obviously یہ تو جب تک وہ خود نہیں کہتے، کیونکہ وہ خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو میرے پاس تو ایسا ہمارے کچھ نہیں ہے کہ دوست، میں ہمارے بہت سارے لیڈران نے بھی خود پریس کانفرنس کی تھی میرے بھائی، اور ان کے بعد جو واپس آئے ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں، انہوں نے بتایا. آپ کے جن لوگوں نے پریس کانفرنس کرنے سے یا بیان دینے سے پہلے یہ بیان دیا کہ اس کے بعد جو میرا بیان آئے گا اس کو نہ مانیے گا، یہی میرا آخری بیان ہے، وہاں تو میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں. لیکن جہاں پر ایسا کوئی پہلے بیان موجود نہیں ہے، جب تک وہ شخص پرائیویٹلی بھی اگر مجھے کنفائڈ نہیں کرتا یہ بات، تب تک ایٹ لیسٹ میں وہ نہیں کہہ سکتا. بٹ ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ، وہ جو ڈار صاحب ہیں انہوں نے آپ کو، ابھی آپ ٹریپ ہوئے ہیں، آپ کی بیڈ چوائس تھی یا ان کے ساتھ کوئی حالات ایسے ہوئے، بٹ وٹ ایور اٹ از، آپ نے اس کے بعد بھی رکھے ہوئے ہیں پلان اے، بی اور سی. یہ کیا کتنا آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کی اسٹریٹجی آپ کے آزاد امیدوار جو جیتیں گے ان کے حوالے سے کوئی کامیاب ہوگی؟ ایک طرف اگر ان کے سامنے ہوگا 5 سال کی قومی اسمبلی، پارلیمنٹ لاجز، ٹی اے ڈی اے کمیٹیوں کی ممبرشپ، کہیں پر کسی کو کسی پارلیمانی سیکٹری لگا دیں، کسی کو وزارت دے دیں کہ بھئی اگر آپ 15 بندے لے آؤ گے تو فلاں وزارت آپ کو دے دیں گے. یہ تو بڑا زبردست، انہوں نے 70 80 88 پوری دنیا کی سب سے بڑی کابینہ بنائی تھی شہباز شریف نے. پوری دنیا میں اتنی بڑی کیبنٹ نہیں تھی. ہمیں پتہ ہے کہ خزانہ خالی کتنا خالی تھا. تو اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے لوگ کھڑے رہیں گے. دیکھیے ہماری انسان کوشش کرتا ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اچھے کینڈیڈیٹس چنیں اور وہ لوگ چنیں جو کہ ہمارے آئیڈیولوجیکل جو بیسس ہے اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، اس کے ساتھ کمیٹڈ رہے ہیں تھرو ایئرز اینڈ آل دیٹ. سو ہم لوگ ایسے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں گے. اور کچھ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہم کچھ پروٹیکٹیو میجرز جو ہیں وہ ہم نے لسٹ کی ہیں اور وہ ہم لیں گے، ڈیفینیٹلی لیں گے. مجھے امید ہے کہ جی ان پروٹیکٹیو میجرز کے ساتھ لوگ جانے سے ذرا کترائیں گے، خاصا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے جانا. لیکن موسٹ امپورٹنٹلی لیٹ می پٹ اٹ دس وے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم چن رہے ہیں جو الیکشنز فائٹ کریں گے، مجھے ان کے کردار میں ٹوٹل فیتھ ہے اور مجھے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ انلیس آف کورس دے آر سبجیکٹڈ ٹو دا کائنڈ آف ٹریٹمنٹ جو کہ ہمارے باقی لوگوں کے اوپر بھی پرپیٹریٹ کیا گیا ہے، وہ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے، وہ پارٹی کو کسی اور انسینٹیو کے لیے نہیں چھوڑیں گے. ہاں ان کو زبردستی کی جائے، کچھ کیا جائے تو اس کے بارے میں پھر انسان کی برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں وہ ٹیک کر سکتا ہے. تو آپ نے پنجاب کے لیے 295 ٹکٹس دیے تھے، اس میں سے غالباً 210 آپ کے ساتھ کھڑے رہے. جی ابھی تک 85 نے چھوڑا، 10 سے زیادہ میرا خیال. آخر میں 78 مجھے پتا تھا، اگر 85 ہو گئے. 85 نے چھوڑا، 210 آپ کے ساتھ کھڑے رہے. ان کو آپ نے دوبارہ ٹکٹ جاری کیا تو وہ تو چلیں ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ اگر اس فیز سے گزر گئے تو شاید وہ آگے بھی رہیں. لیکن اوپر والا فگر جو ہے وہ پھر اس میں پھر ایک فلوٹ ہونے کی ریشو ہوگی. دیکھیے ہم اس سے بالکل آگاہ ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، اٹس اے پاسبلٹی، وی کانٹ رائٹ آف. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا کیونکہ بہت برداشت کر لیے، اب لوگوں نے بہت برداشت کر لیے. جو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں جن سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے فرینکلی، تو وہ دے سیم ٹو بی ویری ڈٹرمنٹ کہ جی ہم نے پارلیمنٹ میں پہنچنا ہے، ہم نے وہاں بیٹھ کے سسٹم جو ہے اس کو چینج کرنا ہے، ہم نے وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ خان صاحب کو نکالنا ہے، واپس لانا ہے. تو یہ جو ڈٹرمنیشن ہے خان صاحب کی ذات کی معرفت سے، یہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت پاورفل ہے. مجھے یقین ہے کہ باقی ہر چیز کو جو ہے نا ان کو سپرسیڈ کرے گی، نہیں کوئی اور چیز جو ہے وہ کار فرما نہیں ہوگی اس پیار و محبت کے مقابلے میں جو کہ اس وقت عوام کا خان صاحب کی ذات کے ساتھ ہے. اعتراض آپ کے الیکشن پہ، انٹرا پارٹی الیکشن پہ آ گیا تھا پہلے، ابھی وقت موجود تھا، آپ الیکشن ایک اور بھی کروا سکتے تھے.
Why didn't you go for that? الیکشن کرواتے ہیں اگر جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہماری ججمنٹ کے اوپر بیٹھتا نہ, مطلب آپ نے خود اپنے انٹرو میں بتایا ہے کہ جی وہ 2.5 مہینے ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے اس نے ڈیلے کیا, اس کے بعد پھر دوسری دفعہ 2.5 مہینے ڈیلے کیا, تو ٹائم تو ضائع ہوا ہے الیکشن کمیشن کے دفتروں میں. ہم تو خط لکھتے رہے ان کے جا کے میٹنگز کرتے رہے جی کہ آپ اپنا فیصلہ دیں. پبلکلی انہوں نے فیصلہ دے بھی دیا تھا, میڈیا کی موجودگی میں دیا تھا, اور پھر بعد میں جب فیصلہ اصل میں آیا, کی بات کروں, دسمبر کا جب انتخاب ہوا اس پہ اکبر اسوال بابر والا معاملہ آ گیا, اس کے بعد سے بھی آج بھی اگر ہم بات کریں, اب 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے, آپ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ ابھی آپ انتخاب کروا لیں انٹرا پارٹی کے, ٹھیک ہے کر لیں, آجو جس نے لڑنا جون تک کا ٹائم دیے کورٹ نے, تو ہم کروائیں گے لازمی. یہ ذرا الیکشن کا مرحلہ گزر جائے اس کے بعد ہم ڈیفینیٹلی کرائیں گے. ہمیں کرنا ہے الیکشن کروانے ہیں. الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ کے آزاد جیتنے والے پی ٹی آئی جوائن کر سکیں. نہیں, وہ اس وقت تو ہے ہی نہیں نا جی, بیکاز انہوں نے سمبل لے لیا ہے, تو ہم الیکشن نہیں. پہلے جو ہم نے 20 دن میں ہمیں دیے تھے, ہم الیکشن کروایا تھا, ہمیں کہیں سے سیکیورٹی نہیں ملی تھی. الیکشن کمیشن نے بھی سیکیورٹی ہمیں پرووائڈ کرنے میں کوئی کام نہیں ادا کیا. اسلام آباد کی جو ہے ایڈمنسٹریشن وہ ہمیں سیکیورٹی دینے پہ تیار ہی نہیں تھی. ہمیں سیکیورٹی ملی صرف پشاور میں. سو چمکنی میں ہم نے انتخاب کرایا, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ کیا چمکنی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ چیف جسٹس صاحب کو بتانا چاہیے. کیا خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر آبجیکشن ہے کہ جی وہاں کیوں کرایا آپ نے؟ بھائی کیوں نہ کروائیں, ہم جہاں مرضی چاہے. وی ہیو اسٹیٹ ہیئر, قانون میں نے پڑھا ہے, ایسا کچھ نہیں. مطلب جو آپ دیکھیے, جو آبزرویشنز دیکھیے نا, کتنی فریولس ہیں, ایسے جیسے کہ پری میڈیٹیٹڈ فیصلے ہوئے ہوئے ہیں, اور ان کو آپ یو سارٹ آف ورکنگ بیکورڈز ٹو فائنڈ اینی سم ریشنل فار دیٹ, اور وہ بھی ریشنل بھی نہیں. میں کچھ ڈیسیجنز, کیونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے. شیخ رشید صاحب کے خلاف آپ نے کھڑا کر دیا کینڈیڈیٹ, میرا خیال ہے کوئی معافی نہیں. دیکھیے ہماری وہ اتنی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ ہے ان 2 کانسٹیٹوئنسیز میں, جو کہ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے شیخ رشید صاحب کو دیا تھا تو ہمیں بہت ریئیکشن ملا تھا وہاں سے. اور میں ان کے ساتھ ہوں, لوگوں کے ساتھ ہوں جو ورکرز ہیں ہمارے, جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے لیے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشنز میں حصہ لیں. سو میں پارٹی کے اس ڈیسیژن سے 100% فواد چودھری کے لیے کوئی سمپتی نہیں ہے. ہی از اے ریٹ, ہی از ون آف دا ریٹس ہو جمپ دا شپ. دیکھیے شیخ رشید صاحب کا معاملہ کچھ اور تھا, تو اس کے لیے پارٹی نے فیصلہ کرنا تھا کہ جی بھائی شیخ رشید صاحب کے پاس آپشن ہے. میں نے کہا بھی تھا ان کو کہ جی آپ اپنی پارٹی فولڈ اپ کریں, پی ٹی آئی میں آ جائیں, دیٹ از دی اینڈ آف دا اسٹوری. آپ کو ٹکٹ مل جائے گی. تو آپ پی ٹی آئی کے ممبر کی حیثیت سے لڑیں نا, تو کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے طرف سے لڑتے ہیں تو پھر ہمارا اپنا جو ورکر ہے وہ پروٹیسٹ کرتا ہے, بہت پروٹیسٹ کرتا ہے وہ, اور وہ جسٹیفائبل پروٹیسٹ ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ ڈس ایگری نہیں کر سکتے. ابھی شیر افضل مروت صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کراچی گئے ہوئے تھے, عارف الوی صاحب کے حوالے سے ان کی گفتگو آئی ایم شیور کہ آپ نے سنی ہے, ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے نہ دینے کے حوالے سے بھی جو انہوں نے کہا. کیا سٹیٹس ہے عارف الوی صاحب کا؟ عارف الوی صاحب صدر پاکستان ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. جن حالات میں انہوں نے آپریٹ کیا اور آپریٹ کر رہے ہیں وہ ہمیں آگاہ ہیں, ہم اس سے میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے وہ سب کچھ ریاست پاکستان کے لیے کیا جو وہ کر سکتے تھے. آئی وش کہ وہ اس پوزیشن میں نہ ہوتے جس پوزیشن میں اس وقت وہ سروائیو کر رہے ہیں. اگر وہ ان کے تحت ڈیٹ اناؤنس کر دیتے. کیا تھے انہوں نے, ڈیٹ اناؤنس کی تھی, کیا ہوا تھا اس کا حشر؟ نہیں کی انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی تھی, انہوں نے 9 مئی کی تھی میرا خیال ہے, آپ کو یاد ہے سر؟ وہ پہلے کی تھی, لیکن جب اسمبلیاں تحلیل ہو گئی اس کے بعد, یعنی ٹھیک ہے اپنا ٹو ری ایمفسائز ہز پوائنٹ, اور ری ایمفسائز کرنے کے لیے انہوں نے 8-9 اگست کو جب اسمبلی تحلیل ہوئی ہے اس کے بعد ڈیٹ اناؤنس نہیں کی. کچھ حالات ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتے, ہم سے چھپے ہوئے ہیں, اتنا ہی کہہ سکتا ہوں میں. آپ ان حالات سے آگاہ ہیں؟ جی میں آگاہ ہوں بالکل. تو پارٹی کا ان سے گلہ نہیں ہے؟ بائی اینڈ لارج پارٹی کا کوئی گلہ نہیں ہے ان سے, کوئی گلہ نہیں. ڈار صاحب والے حالات سے تو نہیں گزرے؟ دیکھیے بس حالات جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں, ڈار صاحب والے حالات تو نہیں ہیں, لیکن بہت صورت جو حالات ہیں وہ کنڈیوسو نہیں ہیں کام کرنے کے لیے. عارف الوی صاحب نے ان کے عدم موجودگی میں جو دستخط ہوئے, یہ سب کچھ ہوا, ان کے پاس یہ آپشن تو ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت, جس کا حوالہ قاضی صاحب نے اس ججمنٹ میں بھی دیا جو 8 فروری کے حوالے سے انتخابات کی آئی, کہ کورٹ آف لا سے کوئی بھی چیز پوچھنی ہے, گائیڈنس لینی ہے, اس کے اوپر کوئی آئینی سوال ہے پبلک امپورٹنس کا تو بھیج سکتے ہیں. تو جن قوانین کو انہوں نے دستخط نہیں کیا ان کا کلیم ہے, اور ان کے سٹاف نے ان کے ساتھ کوئی, غالباً عارف الوی صاحب کا کلیم ہے کہ غلط بیانی کی, میری بات نہیں مانی, تو وہ 186 کے تحت بھیجنا کوئی آپشن نہیں ہے ان کا. آپشن ہوگا,
ان کا، اور وہ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی وقت یہ سب سوالات اٹھیں گے، اور ان میں باقی لوگوں کے ساتھ صدر پاکستان جو اس وقت ہیں وہ بھی ایک میجر رول پلے کریں گے. یہ سب سوالات اٹھیں گے. دیکھیے جو ہسٹوریکل ڈسٹورشنز ہیں انہیں کریکٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے اس ملک کا بھلا چاہتے ہیں، اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، تو وہ تمام ہسٹوریکل ڈسٹورشنز جو ہے نا وہ کریکٹ کرنی پڑیں گی. جمہوریت اگر آپ چاہتے ہیں تو جمہوریت پھر آنی پڑے گی، اور جمہوریت کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کروائیں، اور وہ کروانے پڑیں گے. آپ کو جو آپ کے انسٹیٹیوشنز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، جو ان کا کردار جو ہے وہ ان کو کوالیفائی نہیں کرتا، ان کو ریموو کرنا پڑے گا. آپ کو انسٹیٹیوشنز کو کلینس کرنا پڑے گا. تو یہ عیسیٰ جی وہ چیزیں ہیں جو کہ اس کے بغیر آپ، اور شاید ہم سب کو اپنا مائنڈ سیٹ بھی بدلنا پڑے، اپنی اپروچ ٹو لائف، اپروچ ٹو دا کنٹری، اسٹیٹ جو ہے وہ چینج کرنی پڑے. خان صاحب کو نکال کے ریاست کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سوالات بہت ہیں رؤف حسن صاحب. ریاست جو ہے وہ اپنے بینیفیکٹرز کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتے جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت. یہ لوگوں کے ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھکے ہوئے ہیں. بالکل میرے ذہن میں بھی ہیں، میں بھی چاہوں گا مے بی دیر از اندر اپرچونیٹی ٹو سیٹ اینڈ ٹاک. سوالات بہت ہیں، وقت کم ہے، وقت کی قلت ہے. آئی ایم شیور کہ 8 فروری سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے ہوگی، اور ان تمام معاملات پر جن پہ بات نہیں ہو سکی بات ہو پائے گی. پاکستان میں 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، اور یہ اس کو کہتے ہیں واٹر شیڈ مومنٹ. وہ آ گیا ہے پاکستان کا. یہاں سے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک میں بہتری، تعمیر و ترقی کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے، یا پھر ان لڑائیوں میں الجھے رہنا ہے جن لڑائیوں میں الجھنے کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.